रहीम। इमरान खान ने कहा है कि जिस तरह चीज़ें आजकल हो रही हैं उससे सबको अगर कोई शक था तो अब ज़्यादा वाज़ेह हो जाना चाहिए कि इन सारी जो तरमीम लाई जा रही है, जो ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं, उसका क्या मकसद है। सादा सा उसका मकसद है इमरान खान को जेल से नहीं निकलने देना। साबिक चेयरमैन पीटीआई और 14 साला सजा याफ्ता मुजरिम की तरफ से चाय की प्याली में तूफान पैदा करने की एक और नाकाम कोशिश। बानी पीटीआई की तरफ से आर्मी चीफ को एक नामालूम खत लिखने पर तहरीक इंसाफ ने एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पहले तो इस तरह को कोई खत मिला ही नहीं, और अगर ऐसा खत है भी तो एस्टैब्लिशमेंट को उसे वसूल करने का रत्ती भर भी शौक नहीं। एस्टैब्लिशमेंट पहले ही ये बात वाज़ेह तौर पर बता चुकी है कि अगर किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करें। पॉलिसी शब्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, लेकिन खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से मैं कोई चीज़ें फौज के सलार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे सामने कुछ वजूहात है, ये वजूहात मैं बयान करना चाहता हूँ कि इनकी जो पॉलिसी रीजंस है इस पे आप नजरसानी करें और इनको खत्म करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्जा का सलाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और शोशा छोड़ा है। इमरान खान ने एक खत लिख दिया है पाक फौज के सिपह सलार सैयद हाफिज आसम मुनीर को, और इस खत में उन्होंने क्या लिखा है ये खत अभी मिला भी नहीं, लेकिन इसके मदरजात सामने आ गए। उनकी बहन, जैसा कि आपने सुना, अलीमा बाजी ने भी मीडिया को बता दी बातें, और उसके बाद जो कि अबूरी चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौर ने भी मीडिया से गुफ्तगू करना मुनासिब समझा और लोगों को बताना ये मुनासिब समझा कि उन्होंने खत में लिखा क्या है। तस्वीर ये देने की कोशिश की है कि इमरान खान के दिल में पाकिस्तान का बहुत दर्द है, अवाम की बहुत तकलीफ है, और इस अवाम की जो तकलीफ उनके पेट में उठ रही है उस तकलीफ को उन्होंने वाज़ेह किया, और पाकिस्तान का जो नुकसान हो रहा है उस पर उन्होंने पाक फौज के सरबराह को आगाह किया है। क्या लिखा है ये आगे आपके चलकर बताएंगे, और इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, क्या ये खत लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई, इस पर जरूर बात करेंगे। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हुआ है उनके मैं शुक्रगुजार, और जो दोस्त हमें पहली दफ़ा सुन रहे हैं या अभी किसी वजह से सब्सक्राइब नहीं कर सके उनसे दरख्वास्त है कि वो सब्सक्राइब करके हमें शुक्रिया का मौका ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो आगे अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। ये खबर तो आ चुकी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने पाक फौज के सिपह सलार सैयद हाफिज आसम मुनीर को एक खत लिखा है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि खत में लिखा क्या है। लेकिन मैंने अपने दोस्तों को बारहा पहले भी बता चुका हूँ, जो मेरे वीलॉग बड़े एक अरसे से सुन रहे हैं, जब से इमरान खान बिहाइंड द बार हुए हैं, वो हर कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से अडयाला जेल का जो फाटक है वह खुले और वो बाहर अपने कारकुनों के दरमियान हों, और अपने कारकुनों को वो कौम, पूरे कौम से, वो पाकिस्तान की कौम ये चाहती है, जैसा कि उन्होंने खत में भी कहा है कि कौम और फौज के दरमियान फासले पैदा हो रहे हैं। ये नहीं कहा कि मेरे कारकुनों जिनको मैं वर्गलाता हूँ या जिनको मैं भड़काता हूँ, जिनको बहकाता हूँ, उनमें और फौज में पूरी फौज को भी वो रगड़ रहे हैं, जिस पर वो उन्होंने एक खत लिखा है। खत में क्या लिखा है इसके कंसिक्वेंसेस तो वो पता लग ही जाएगा कि क्या आते हैं, इसका रिजल्ट क्या आता है। इसका वैसे सरसरी एक जवाब आ भी गया है, वो भी आपको बताएंगे। बात हो रही थी कि इमरान खान को जेल से बाहर आने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो एक क्रिकेटर हैं। उन्होंने वो मैच जब वो जीत रहे होते थे तब भी उन्हें पता था मैं मैच जीत रहा हूँ, जब हार रहे होते थे तब वो कोशिश करते थे किस तरीके से मैच में वापस आया जाए, बॉलर बदलने हैं, अगर बैटिंग कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी क्या करनी है, अगर तेज स्कोरों की ज़रूरत है
ایوریج بڑھانی ہے تو وہ کیسے بڑھانی ہے, اگر زیادہ گیندیں روکنے کا وہ کوئی موقع ہے, وہ چونکہ کرکٹر ہیں وہ پالیسیاں بناتے رہتے تھے. اسی طریقے سے پالیٹکس کو بھی وہ لے کے چل رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ 1996 سے لے کر جب سے پاکستان تحریک انصاف بنی ہے اب تک 2025 تک عمران خان نے سیاست کو کرکٹ ہی سمجھا ہے, اور کرکٹ کے طریقے سے وہ اس کو چلا رہے ہیں, اور وہ کرکٹ کے چونکہ ہیرو بھی ہیں. اور نو ڈاؤٹ کوئی میرے جیسا سنگین ان کا جو ناقد ہے وہ بھی کرکٹ میں ان کو اپنا ہیرو مانتا ہے. میں یہ اعتراف بھی کرتا ہوں اور برملا دوستوں کے سامنے کہتا ہوں کہ کرکٹ میں عمران خان ہمارا ہیرو تھا. جاوید میاں داس, ظہیر عباس, آصف اقبال, یہ لوگ جو تھے یہ ہمارے ہیرو تھے. اور آج کل رضوان, بابر اعظم, فخر زمان, یہ ہمارے ہیرو جو قوم کا نام روشن کرتے ہیں, جو ملک کا نام بلند کرتے ہیں پوری دنیا میں جا کے, وہ ظاہر ہے وہ ہمارے ہیروز ہوتے ہیں. بطور کرکٹر ہمارے عمران خان ہمارے ہیرو تھے, لیکن بطور سیاستدان وہ زیرو ہیں, اپنے لیے بھی, اپنی پارٹی کے لیے بھی, اور قوم کے لیے بھی. اب تک جو انہوں نے سیاست کی ہے خاص طور پر اقتدار میں آنے کے بعد اور پھر اقتدار سے نکلنے کے بعد, اس سے ملک و قوم کا جتنا نقصان ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کوئی دشمن بھی نقصان. بھارت والے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جیسا بندہ اگر ہر گھر میں پاکستان میں پیدا ہو جائے تو ہمیں پاکستان کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کا مغربی بارڈر اگر آج غیر محفوظ ہے, یہ مغربی بارڈر ہمارا افغانستان اور پاکستان کا جو کراسنگ لائن ہے, یہ کسی وقت ہمارا دفاع ہوا کرتی تھی. آج اگر وہ ہمارے لیے سہانے روح بنا ہوا ہے تو اس کی وجہ عمران خان ہے. عمران خان نے کچھ اپنی, جب وہ 3 سالہ اقتدار تھا اس میں کچھ کام ایسے کیے کشمیر کے حوالے سے, طالبان کے حوالے سے, اور کچھ اس نے دفاعی پالیسیاں ایسی بنائیں جس کی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں, یہ بلوچستان بارڈر سے بھی اور افغانستان بارڈر سے بھی. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. آج بات ہو رہی تھی اس خط کی جو کہ عمران خان نے پاک فوج کے سربراہ کو لکھا ہے, اور بیرسٹر گور نے جیسا کہ بتایا جی کہ انہوں نے کچھ ایسے معاملات ہیں جیسے 26ویں ترمیم ہے اور ایسی چیزیں جو فوج کو اور قوم کو مزاحم کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے سامنے لا رہے ہیں. بھئی 26ویں ترمیم تو پارلیمنٹ میں ہوئی ہے نا, پارلیمنٹ نے کیا, کوئی ریفرنس تو آپ جیسے آپ کے دور میں ہوا کرتا, آپ تو ایک ریفرنس لاتے تھے راتوں رات اور صبح وہ صدر اس پر دستخط کرتے. صدر آپ کے عارف علی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے آپ کے جنرل باجوہ تھے, بس انہیں ایک پتہ ہوتا تھا کہ صبح کون سا ریفرنس آ رہا ہے, قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجنا ہے, شوکت صدیقی کو فارغ کرنا ہے. وہ جنرل فیض تھے آپ کے, جیسے کہ وہ پیچھے وہ آپ کو پالیسیاں بنا کے دیتے تھے. جب آپ نے کوئی ووٹنگ کرانی ہوتی تھی تو ایک کرنل رینک کے افسر ایک پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا کرتے تھے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ نے یہ جو خط لکھا ہے نا پاک فوج کے سربراہ کو, شاید یہی لکھا ہے, اس لیے لکھا ہے کہ یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں, یہ جو پارلیمنٹ میں 26ویں قرارداد آئی ہے, جو کہ یہ جو آرمی وہ بنے ہیں, آپ کے چیف جسٹس جو بنے ہیں, جو آپ الیکشن میں جو داندلی ہوئی ہے, یا جو فارم 47 45 والا جو آپ کا واویلا ہے, یا ڈی چوک میں جو کچھ ہوا ہے, اس کے پیچھے پاک فوج کے سپہ سالار ہیں. پہلے تو آپ کو یہی غلط فہمی دور کرنا ہوگی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ عمل کا رد عمل ہوتا ہے. جب کوئی حکومت عمل کرتی ہے آپ نے اس کا رد عمل کیسے دینا ہوتا ہے. وہ جو آپ کا رد عمل ہے نا, وہ آپ کے لیے اپنے لیے درد سر بن رہا ہے. آپ گرفتار ہوئے 9 مئی کو تو آپ کے کارکن سڑکوں پہ آ گئے, انہوں نے عہدہ مچا دیا. اور میں جیسے بار بار کہہ چکا ہوں, پاکستان میں آپ کا 9 مئی پاکستان کا 9/11 تھا. پاکستان کی سیاست کا رخ بدل دیا تھا 9 مئی کے ان واقعات نے, جو محض آپ کی گرفتاری پہ ہوئے تھے. گرفتار کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئے کوئی سیاستدان کہ آپ کے ساتھ بڑا نوکھ ہو گیا کہ آپ گرفتار کیوں ہو گئے. پھر جو عمل کا رد عمل آپ دے رہے ہیں نا, وہ رد عمل آپ کے پاؤں کی جنہیں زنجیریں بنتا چلا جا رہا ہے. جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بنتا چلا جا رہا ہے. کبھی آپ حکومت سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دیتے ہیں, کبھی آپ فوج کو بلاوا دیتے ہیں, کبھی آپ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, کبھی آپ دھرنا. ابھی ایک طرف سے آپ نے کال دی ہوئی ہے کہ بھئی جی 8 فروری کو یوم سیاہ منانا ہے, ہم نے فلاں شہر بند کر دینا ہے, ہم نے فلاں شہر بند کرنا. جو بڑکیں پہلے علی امین گنڈا پور مارا کرتے تھے اب وہ جنید اکبر صاحب کے حصے میں آ گئی ہیں. لفظ کچھ اور ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب جو ہوتا ہے
اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ ہم نے شہر بند کر دینا ہے، ہم نے پاکستان کو جام کر دینا ہے۔ بھئی یہ اپنی روش تو پہلے دیکھیں، اپنا گفتگو تو آپ ملاحظہ کریں، اپنی اداؤں پہ تو غور کریں کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ جو آپ کر رہے ہیں نا وہ آپ کے خلاف کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ میں کئی دفعہ اس پہ لکھ بھی چکا ہوں، اس پہ قطعات بھی لکھے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کسی دوسرے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عمران خان اپنے لیے خود ہی کافی ہیں، جو کرتے ہیں ان کی اپنی چیزیں، ان کی اپنی ویڈیوز، ان کے اپنے کلپس بے شمار ہزاروں کے حساب سے ایسے پڑے ہوئے ہیں جو عمران خان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کو ہی لے لیں، آپ کے اپنے خلاف وہ 9 مئی کے واقعات، اپنے فوٹیجز ایسی پڑی ہوئی ہیں جو گواہی دیتی ہیں کہ یہ سارا کچھ جو کیا ہے۔ آپ نے خود کہا تھا 9 مئی کے حوالے سے کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو اس سے بھی بڑا رد عمل آئے گا۔ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ سڑکیں بند کر دینے سے، شہر جام کر دینے سے شاید یہ حکومت گھٹنے ٹیک دیتی تھی یا انتظامیہ گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ آپ کے اپنے دور میں جب ناموس رسالت کے لیے ایک مذہبی تنظیم کے لوگ نکلے تھے تو آپ نے تو ان پہ گولیاں برسا دی تھیں، کتنے لوگ شہید کر دیے تھے، حالانکہ ان کا جو مطالبہ تھا کوئی آپ کی حکومت لینے وہ نہیں آ رہے تھے، آپ کو کوئی ذکر پہنچانے نہیں آ رہے تھے، آپ کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے تھے۔ وہ تو صرف ان کا مطالبہ یہ تھا کہ فرانس کا سفیر یہاں سے نکال دیں، کیونکہ فرانس کے جو صدر ہے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اتنا سا چھوٹا سا ایک مطالبہ تھا، آپ نے انہیں لاہور سے باہر نہیں نکلنے دیا تھا، جام کر کے رکھ دیا۔ وزیر آباد میں وہ بیٹھ گئے تھے اور بعد ازاں ان کے جو وہاں سے ان کو لاشیں اٹھانی پڑی تھی، آپ کو یاد ہوگا، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور آپ ہر چوتھے دن، ہر 10ویں دن جو بات آپ کی نہ مانی، اوے میں ہم آ رہے ہیں، اوے ہم بند کرنے لگے ہیں، اب انہوں نے آپ کا ناطقہ بند کر دیا ہے۔ جس طریقے سے 26 نومبر کو آپ دھرنا دینے آئے تھے نا اسلام آباد اور الٹے پاؤں آپ کو بھاگنا پڑا تھا، اس دفعہ وہ بھی نہیں ہوگا۔ اس دفعہ میں یہ پیشگی بتا دوں اپنے سننے والوں کو کہ انہیں گھروں سے نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ پنجاب تو آپ کو پہلے پتا، پنجابی تو نکلتے ہی نہیں اب، وہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو والے وہ دیکھتے ہیں۔ کے پی سے جو پہلے لوگ آ جاتے تھے نا، اس وقت معاملہ یہ تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ تھے خیبر پختونخوا کے، علی امین گنڈا پور، ان کے پاس سرکاری وسائل تھے، سرکاری گاڑیاں تھیں، ان کے پاس سرکاری ملازمین تھے اور افغانی تھے جن کو غلیلے پکڑا کے ڈنڈے پکڑا کے وہ آ جاتے تھے۔ اس دفعہ صرف کارکنوں نے آنا ہے اور صورتحال بالکل اس کے برعکس ہوگی۔ یہ تو ہے یوم سیاہ کے حوالے سے۔ رہا معاملہ خط کا، تو آپ نے خط لکھا ضرور ہوگا، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ نے ضرور یہ شوشہ چھوڑا ہوگا، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن یہ ایک ہوائی فائرنگ ہے۔ پہلی بات ہے انہوں نے خط کا جواب ہی نہیں دینا، اگر دینا پڑ گیا بفرض مال انہیں پریس کانفرنس بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی، انہوں نے سمپل ایک پریس ریلیز جاری کرنی ہے ایک لائن کی کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، سیاستدانوں سے بات کریں۔